बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर एक तहलका खेज पेशरफ्त, ईरान और सऊदीया अरेबिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात में बहाली हुई है और ये बहाली चीन की वजह से मुमकिन हो सकी है। चीन ने सालसी का किरदार अदा किया है और अब देखना यह है कि इस सफारती महाज पर जो दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित कायम होने जा रहे हैं तो मशरिक़ वुस्ता पर और ख़ित्ते पर इनके क्या असरात मुरतब होंगे। साथ ही साथ हमें देखना यह है कि चीन का इस सारी सूरत हाल में कितना बड़ा किरदार है, अमरीका के लिए कितनी बड़ी परेशानी का ये वक्त है और बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता को लेकर, क्योंकि अमरीका जो है मशरिक़ वुस्ता पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखे हुए था, दहाइयों से रखे हुए था और रखे हुए है भी। लेकिन अब इस मुआहदे के बाद इन मामलात में कितनी बेहतरी आएगी, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए ये ताल्लुकात की बहाली कितना सूदमंद साबित होगी और मुस्लिम उम्मा के लिए कितना फ़ायदा मंद होगी। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे, जहाँ पर अवामी सतह पर चपकलिश रही और दोनों मुल्कों की अवाम एक दूसरे के आमने सामने रही, लेकिन अब वो अवाम भी एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। और साथ ही साथ इस तमाम सूरत हाल में उलमा के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हुकूमती सतह पर तो मामलात होते हैं और मुज़ाकरात भी होते हैं और मुल्कों के दरमियान जितने भी रवाबित हैं उनको कायम करने की कोशिशें भी की जाती हैं, लेकिन ये मुस्लिम इत्तेहाद की बात है। तो इस मुस्लिम इत्तेहाद में उलमा का कितना बड़ा किरदार और रोल है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब डॉक्टर जमील खान साहब साबिक सफ़ीर और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ होंगे, जबकि जनाब ज़ियाउल हक साहब डायरेक्टर जनरल इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारे साथ होंगे और अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, मरकज़ी नायब सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान हैं, हमारे साथ होंगे। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डॉक्टर जमील खान साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर, आप साबिक सफ़ीर भी हैं, ये फरमाइएगा कि सफारती महाज पर कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली को, क्योंकि अगर देखा जाए तो चीन भी उभरती हुई ताकत है और चीन का इस सारी सूरत हाल में सालसी बनना तो सफारती सतह पर कितनी अहमियत का हामिल है ये सारी जो पेशरफ्त है। बहुत कलीदी हैसियत रखता है और बहुत कलीदी अहमियत का हामिल है। इस पूरे खित्ते में नहीं बल्कि इसके असरात दुनिया पर भी पड़ेंगे। यकीनन एक खित्ता उससे मुस्तफीद होगा। आपने अपने इंट्रो में बताया कि यमन, सीरिया और बाकी ममालिक में जो इस वक्त चपखलिश चल रही थी, दोनों साइडों से प्रॉक्सीज भी चल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता झाग की तरफ बैठना शुरू हो गई है। आप अंदाजा करें कि जो रिलीजन को जब हम वेपनाइज कर ले टूवर्ड्स दी फॉरेन पॉलिसी टूल, तो उस सूरत में ऐसे ही होता है। जो मुखासमत चली आ रही थी ईरान और सऊदी अरब में बरस हा बरस से, तो वो उसका सबब ये था। लेकिन खित्ते में नया जो जियो पॉलिटिकल मंजरनामा उभर रहा है और जिसके दूर रस असरात अभी से पैदा होने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में ये जो पीस है ये न सिर्फ दो मुल्कों बल्कि पाकिस्तान के लिए और बाकी दीगर ममालिक गल्फ कंट्रीज और उससे जुड़े हुए बाकी अरब लीग के कंट्रीज, OIC के ममालिक, उन सब के सबका इसमें मफाद मिन्हा है। अगर इससे किसी मुल्क को ज़्यादा खुशी नहीं हुई तो वो जाहिर है अमेरिका और उसके एलाइज हैं, और इसी तरीके से इजराइल। आप अंदाज़ा करें कि चंद महीनों की बात है, कबल चंद सालों की बात है कि सऊदी अरब ने यहाँ तक कह दिया था कि आप हमारी फ़िज़ाई, यानी इजराइल को, कि आप हमारी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और आज देखें कि जब सूडान से इवैक्यूएशन हो रही थी ईरान के लोगों की, तो सऊदी अरब रियाद में जनरल्स खड़े हुए थे उनको रिसीव करने के लिए और गले मिलके कह रहे थे कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं। तो ये जज्बा, हमारी तमन्ना है, हमारी दुआ है कि इस जज्बे को लेके हम आगे चले और मुस्लिम उम्मा में हम एक भाईचारगी की फिजा पैदा कर सकें, क्योंकि इतना बड़ा फोरम है मुस्लिम उम्मा के 57 ममालिक का, ये इतना बड़ा फोरम है कि इसमें अगर इसमें इस किस्म की हम आहंगी पैदा होनी शुरू हो जाए और जो पहले वाली चपकलिश थी वो दूर होना शुरू हो गई हैं,
تو ایسی صورت میں یہ بلاک بہت بڑا بلاک ہے، یعنی کہ یہ OIC کا بلاک 57 کنٹریز کا، جس میں مسلم ممالک ہیں، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے، جس طرح کے باقی ریجنل آرگنائزیشنز، اور اس کو یہ اسٹرینتھ حاصل ہے کہ ایز اے بلاک جنرل اسمبلی میں جا سکتے ہیں، ایز اے بلاک سیکیورٹی کونسل میں جا سکتے ہیں، جیسے یورپی یونین کر رہی ہے، جیسے افریقن یونین کر رہی ہے، اور باقی مختلف ریجنل آرگنائزیشنز کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس طریقے سے خون کے پیاسے ہوئے تھے یمن میں متحارب گروپ، اور الزامات یہی تھے کہ مختلف ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں خود یمن میں نے تعیناتی تھی میری، اور مجھے علم ہے کہ ہوتی علاقہ کون سا ہے اور وہاں سے کیا ہوتا تھا اور باقی علاقوں میں کیا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے سیریا ہو گیا، اسی طریقے سے عراق ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں، جتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے پچھلے تقریباً 2-3 دہائیوں میں، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس پہ مجھے بلکہ ایک قطعہ سا یاد آ رہا ہے کہ ہم نے مانا تھا کہ چاند ستارے ہوں گے، ایک پرچم تلے سارے کے سارے ہوں گے، لیکن جتنے مارے ہیں مسلمانوں نے، ساری دنیا نے بھی مل کر نہ مارے ہوں گے۔ تو یہ نوبت تھی اب سے کچھ مہینوں پہلے۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ دعا ہے کہ اب یہ معاملہ یہاں ٹھہر جائے، ختم ہو جائے، بھائی چارگی کی فضا پیدا ہو، اور جو یہ ایک سیکٹیرینزم کی ایک بلا جو لائی گئی تھی، اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں۔ نہ یہ افغان وار ہوتی 79 کی دہائی میں، نہ اس قسم کی ریلیجن کو ویپنائز کیا جاتا فارن پالیسی ٹولز، تو نہ ہی یہ نوبت آتی ہے ہمیں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب کم از کم ایک نئی راہ ہموار ہوئی ہے، اس سے سوشو اکنامک میں بھی بہتر آئے گی، اس سے جیو پولیٹیکل صحیح حالات میں ڈاکٹر بھی صاحب، بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب اسی پر میں آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ضیاء الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف واپس آؤں گا اور اسی بات پہ آپ کا موقف لوں گا۔ ضیاء الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایران سعودی جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے بہت ہی عرصے سے منقطع تھے، اور اب اس میں بریک تھرو ہوا۔ بریک تھرو پہلے بھی بہت مرتبہ ہوتے رہے، اور پھر بعد میں بہت سی رنجشیں دوبارہ بارہا ہوتی رہیں۔ اب کتنی دیر بعد دیکھ رہے ہیں اس بحالی کو، سفارتی تعلقات کی بحالی کو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب اور ایران کا سوچا سمجھا کیئرفلی کیلکولیٹڈ فیصلہ ہے۔ دونوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کانفلکٹ کی وجہ سے، آپس کی ٹینشن کی وجہ سے، نہ صرف یہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہیں، بلکہ ان تعلقات کے دوسرے ملکوں کے اوپر بھی اثرات اچھے نہیں۔ اسی صورتحال سے بچتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں نے بہت جرأت مندانہ یہ فیصلہ کیا ہے، خاص طور پہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس میں بہت اعلیٰ انیشیٹو کیا ہے، اور ان کا یہ انیشیٹو صرف کیا، آپ دیکھیں کہ کووڈ کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب اور قطر کے تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے، سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے، اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بھی خراب تھے۔ لیکن اس کے بعد وہاں بہت سیریس ریئلائزیشن ہوئی، اور سعودی عرب نے بہت تیزی کے ساتھ ان تمام اپنے برادرانہ ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا۔ سعودی عرب نے ترکی کی مدد کی، ابھی ریسنٹلی ترکی کو فائنانشیل ہیلپ کی، اپنے تعلقات کو قطر کے ساتھ نارملائز کیا، اور یہ تیسرا اور بہت امپورٹنٹ بڑا سٹیپ جو ہے وہ لیا، جس میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے ہوئے۔ سعودی عرب اور ایران کی ٹینشن کی وجہ سے پوری دنیا میں کچھ خاص کے تھریٹس تھے، پرٹیکولرلی پاور سیکٹر میں پیٹرولیم کی سسٹینیبل سپلائی کے حوالے سے یہ بہت عام تھا کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ میں آتے۔ تو اس میں چائنا نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور میڈیا سے بچ کے خاموشی کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، اور الٹیمیٹلی دونوں ملکوں نے اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کا ایک اور امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو پراکسیز تھیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، یا ان
की भी जान छुड़ाई जा रही है। सऊदी अरब ने एक और जरूरतमंदाना फैसला किया कि यमन से अपनी फोर्सेस को वापस बुला दिया है और सऊदी अरब की कोशिश है कि यमन में भी अमन हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक समझता भी हूँ और मैं दुआ भी करता हूँ कि एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव हो और दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इतनी में है कि ये पाकिस्तान की दोनों फ्रेंडली कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की हेल्प करता है। ज़ियाउल हक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं और इसी पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को लेकर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर कितने मुस्बत असरात पैदा होते हैं और पड़ते हैं, और साथ ही साथ जो आपने अभी एक नुक्ता उठाया कि दोनों ममालिक ने महसूस किया कि हमें इत्तेहाद की तरफ जाना है, तो इसको बहुत शिद्दत से क्यों महसूस किया जा रहा है, इस हवाले से भी बात करूंगा। यहां पर लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनाब आरिफ वाहिदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कितना सूदमंद आप देखते हैं इस सारी सूरत हाल को, क्योंकि जबकि इस्लाम दुश्मन अनासिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत पैगाम है जमहूरी इस्लामी ईरान और ममलिकत अरबिया सऊदिया के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात ख़त्म हुए हैं और इत्तेहाद व वहदत की फ़ज़ा कायम हुई है। मैं सबसे पहला नुक्ता ये अर्ज़ करूँगा, और मैं हमेशा डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब को पता है हमारी मुश्तरका मीटिंगें जो होती हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अगर इख्तिलाफ़ात होंगे तो उससे उम्मत कमज़ोर होगी, अगर इनके दरमियान इत्तेहाद व वहदत की फ़ज़ा होगी तो उम्मत मजबूत होगी। इनके इत्तेहाद से और इनके अच्छे ताल्लुकात और सफारती ताल्लुकात बहाल होने से, इनकी दोस्ती से उम्मत पे इंतहाई पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। और आपने देखा कि जिस वक़्त ये ख़बर चली, ख़बर ब्रेक हुई कि चाइना में इन दोनों के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, सफारत खाने खुलेंगे, राब्ते होंगे, दोस्तियाँ होंगी, तिजारती ताल्लुकात बहाल होंगे, तो उम्मत के हर फ़र्द, हर ग्रोह, हर तंजीम, हर जमात की तरफ से इंतहाई पॉजिटिव और खुशी का पैगाम आया। अगर मायूसी हुई तो इसराइल के लिए हुई, इसराइल के हामियों के लिए हुई, इसराइल के इत्तेहादियों के लिए हुई, और इस तरफ जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने शुरू हुए, दोनों तरफ से जो जज्बा नज़र आ रहा है, दोनों तरफ से जो तड़प नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी दोनों तरफ से ख्वाहिश थी आगे ये ताल्लुकात बहाल हों। ये खित्ते के मफाद में हैं। ये जो आलमी साम्राज्य क़ुव्वतें हैं, जो इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उनकी जो साजिशें वो नाकाम तब ही होंगी जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होंगे। और अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र कि ये ताल्लुकात अच्छे होंगे। अमन व अमान का जो मसला खित्ते में बना हुआ था, ये जो यमन का मसला है, शाम का मसला था, इराक़ में, लुबनान में, बाकी मैं समझता हूँ कि ये भी हल होंगे। यमन में हल होने शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। शाम की हुकूमत के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो गए। इसमें ईरान बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और मैं कई दफ़ा रहबर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के ये पैगाम सुने हैं कि हमारे लिए तो सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है, हम चाहते हैं कि बरादराना ताल्लुकात हों। और ये जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं दोनों तरफ से, आयतुल्लाह ख़ामनेई हो, ईरान की क़यादत हो या सऊदी अरब की क़यादत हो, मोहम्मद बिन सलमान की जो सोच है, इसको आगे लेकर दोनों ममालिक जो बढ़ रहे हैं, ये उम्मत के लिए और दुनिया के लिए इंतहाई अहम पैगाम है। और फिर दुनिया के जो इस्लामी ममालिक या गैर मुस्लिम ममालिक ने जिस अंदाज में इसको वेलकम किया है और खुशामद कहा है, आता अमरीका ने भी रद्द अमल दिया है। एक इसराइल है जिसका मनफी और नेगेटिव रद्द अमल आया है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो मौक़िफ़ दिया है वो भी बहुत बेहतरीन है। चाइना ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, चाइना ने बड़ा किरदार अदा किया है। मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एटमी मुल्क है, उम्मत को पाकिस्तान पे फ़ख्र है, पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता था। यहाँ से कोशिशें भी हुई, मैं समझता हूँ आगाज़ तो पाकिस्तान ने किया था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हों, लेकिन बावजूद वो न हो सके। फिर इराक़ ने कोशिश की, ओमान ने कोशिश की, ये सब कोशिशें समरावत साबित हुई। और चाइना ने
آخری کوشش کی جس سے الحمدللہ دونوں کے تعلقات بحال ہوئے اور امت میں ایک اتحاد و وحدت کی فضا قائم ہوئی. میں پاکستان کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے کے جو ممالک ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، امت مسلمہ اور امت واحدہ کے لیے جو اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، اب ان کو میرے خیال میں مزید اتحاد کی طرف بڑھنا ہوگا. صحیح. علامہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان نہیں، علامہ صاحب امت مسلمہ اور عرب ممالک ہیں ان سب کو اس طرف آنا ہوگا اور آپس میں اتحاد و وحدت کی فضا قائم کرنی ہوگی. صحیح. علامہ صاحب امت واحدہ کو مزید سوچنا پڑے گا اور اتحاد کو مضبوط کرنا پڑے گا. مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جمیل خان صاحب، سر آپ نے جس طرح فرمایا کشیدگی کی جو وجوہات ہیں وہ لبنان، عراق، شام اور یمن کے تنازعات ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ ان مشکل اور کشیدہ تعلقات کی وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ جب تعلقات میں بہتری آتی ہے تو پھر عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں؟ امریکہ کا خطے پر کنٹرول اور یا صرف امریکن اور اسرائیلی لابی ہی ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ جی ہاں، پس پردہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت سارے اس قسم کے عروج و زوال اور نشیب و فراز آتے ہیں، اور یہ جو آپ نے بتایا سارے ڈسپیوٹس، یہ بھی انہی چیزوں کی کڑی ہے. اگر ڈسپیوٹس نہیں ہوں گے، اگر جنگیں نہیں ہوں گی، اگر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو بلینز آف ڈالرز کے ویپن جو ملک بناتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی ممالک ہوں، تو وہ کہاں اس کی کھپت ہوگی. دوسری چیز کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی اہمیت اس وقت وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں پس پردہ کہ کوئی نہ کوئی چپخلش رہے تاکہ ان کی اہمیت برقرار رہے، اور اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا. معاف کیجیے گا. لیکن ابھی آپ نے دیکھ لیا کیونکہ چائنا نے جیو اکنامک سائٹ پر اتنی پروگریس کر لی ہے، جیو پولیٹیکل سائٹ پر اس نے اپنی ایک مثالی طور پر ڈپلومیٹک ورک کیا ہے، تو اس سے لوگوں کے مفادات بھی جڑ گئے، اور اس مفادات کے جڑنے کے بعد یہ جو ڈسپیوٹس ہیں اور یہ جو کانفلکٹس ہیں اس کو حل کرنے میں آسانی ہوئی. وہ کیا ہے کہ ایران میں تقریباً $400 بلین کی جو اگلے 25 سال میں انویسٹمنٹ ہونی ہے، ایران کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ اور ڈیفنس کا چائنا کا، جو کہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ ان کی انفلوئنس زیادہ دکھلاتا ہے چائنیز کی. اسی طریقے سے سعودی عرب میں چائنا کی جو انویسٹمنٹ اور جو چائنا بنانے جا رہا ہے باب المندال کے راستے سے افریقہ کو کنیکٹ کرنے جا رہا ہے، یہ کنیکٹیویٹی، یہ BRI، یہ سی پیک، یہ چائنا کی ایکسپینشن، یہ تمام کی تمام کو اگر ملا کے دیکھا جائے اور ملا کے سامنے پھر اس کا موازنہ کیا جائے تو چیزیں اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس تمام چیس بورڈ پر پاکستان ایک بہت بڑا کلیدی ملک ہے. ہمارے اوپر جو اس وقت گرداب ہے وہ ہماری سیاست اور معیشت کا ہے، زیادہ تر معیشت کا ہے. سیاست کو تو ہم خیر انشاءاللہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ اس کا کسی نہ کسی یہ اونٹ جا کے کروٹ لے گئی، لیکن ہماری معیشت کی جو اس وقت تیا پانچا ہوا ہے، ہمارے لیے مسئلہ وہ ہے. اس قسم کے ابھرتے منظر نامے میں جہاں مسلم امہ میں اتحاد نظر آتا ہے، ان معاملات میں پاکستان کی اہمیت یقیناً مزید بڑھے گی، اس لیے کہ پاکستان ایک بہت قوی، ایک بہت اہم اور ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھے گی. اور جب پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت مزید بڑھ جائے گی یا پولیٹیکل اہمیت مزید بڑھ جائے گی اس خطے کی نظر میں، چائنا کی نظر میں اور مزید جو باقی جڑے ہوئے ملک ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری معیشت بھی پھر سنبھلنا شروع ہو جائے گی، بشرطیے کہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھوڑی سی ختم ہو اور ہمارے لیڈران کو اس چیز کا ادراک ہونا شروع ہو. ڈاکٹر صاحب اس ساری صورتحال میں آپ کو معاشی اور تجارتی راہیں جو ہیں وہ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے امکانات جو ہیں وہ بہت روشن ہو چکے ہیں. سر یہ بھی فرمائیے گا کہ چین، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی طاقت ہے، عالمی طاقت ہے، اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی اس کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، تو امریکہ کس نظر سے اس کو دیکھے گا اور امریکہ کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے؟ دیکھیے یہ آخری ٹیسٹ ہے اور یہ اگلے چند برس بہت اہم ہے. امریکہ کی اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کلیدی نقطہ سب سے وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، یعنی چائنا کو محدود کرنا، یعنی کہ چائنا کی جو بڑھتی طاقت ہے وہ بڑھتی کی اور پولیٹیکل اس کو محدود کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے تاکہ امریکہ کے مفادات جو ہے وہ برقرار رہیں دنیا میں ایز اے سپر پاور. لیکن جس طریقے سے انفولڈنگ سچویشن یہ آگے بڑھ رہی ہے، نظر نہیں آتا کہ زیادہ عرصے تک سسٹین رہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے اس میں
چند ممالک پاکستان اس میں شامل ہے کہ جس میں ان کی اسٹریٹجک الائنمنٹ پاکستان کی چائنا کے ساتھ ہے، ٹرانزیشنل ریلیشنز ہمارے امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہ ٹرانزیشن امریکہ ٹو چائنا اسٹریٹجک ریلیشن کو اگر ہم آج شروع کریں تو ہمیں اس میں چند برس لگ جائیں گے، لیکن ہم یقیناً اپنی ڈپلومیسی کو بالکل برقرار رکھتے ہوئے ہم امریکہ کے بغیر چائنا کے مفاد پہ گزند پہنچانے کے اور بغیر اپنے مفاد کو ہم نقصان پہنچائے بغیر ہم امریکہ کے ساتھ اس ٹرانزیشنل دور میں ہم ضرور رکھیں گے۔ امریکہ کو اس وقت فکر یہ پڑ گئی ہے کہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ آہستہ آہستہ 20 ممالک نے اپنی کرنسی میں تجارت کرنا شروع کر دی ہے۔ ایون انڈیا نے تقریباً 15 مختلف بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھول لیے ہیں، روپیز میں تجارت شروع کر دی ہے۔ تو سب سے اصل تو معاملہ یہ تھا کہ پیٹرو ڈالر یعنی کہ پیٹرول کی جو تجارت ہے وہ ڈالر میں رہے، اور جیسے جیسے پیٹرول کی تجارت ڈالر سے نکل کر باقی کرنسیز میں آنا شروع ہوگی تو امریکہ ویسے ویسے اپنی کاوشوں کو کوششوں کو تیز کرے گا۔ امریکہ نے پہلی دفعہ انڈین اوشن میں ایک معاہدہ کیا ہے، اوکاس جس کا نام ہے، یعنی کہ آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس کا یہ ڈیفنس معاہدہ ہے، جس میں پہلی دفعہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے نزدیک آبدوزیں جو کہ نیوکلیئر سے لیس ہیں ان کو ویپنائز کر دیا ہے اس علاقے میں۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو رسد گاہیں ہیں چائنا کی اس پر چیک رکھا جا سکے، لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے اپنے تجزیے کے مطابق اور جس طرح چائنا 2013 سے لے کے دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ ملک ہے اور 2010 سے لے کر اب تک سب سے بڑی ٹریڈنگ کنٹری ہے، تو چائنا اپنے ابھار کو بی آر آئی یعنی بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ چائنا ابھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بھی آج کل ڈپلومیسی کر رہا ہے کہ اس معاملے کو بھی کس طرح سلجھایا جائے، اور وہ زمانہ دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ چائنا کشمیر اور انڈیا کے یعنی کشمیر اور کے حوالے سے پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بھی اپنی کوشش اور کاوش کر سکتا ہے، اور جس کا ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اس باب پر بھی بریک تھرو ہو۔ یہاں پر لیں گے جی ایک بریک۔ ویلکم بیک جی۔ ضیاء الحق صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ دونوں ملکوں کو بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ اتحاد کی طرف جانا چاہیے، تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا سعودیہ عرب اب امریکہ کے بجائے چین جیسے اتحادیوں کی تلاش میں ہے، جس طرح سعودیہ عرب امریکہ کے اوپر انحصار کیا ہوا تھا اور سعودیہ اور امریکی تعلقات کو اگر ہم دیکھیں تو جتنی مضبوطی سے وہ چل رہے تھے، لیکن کیا اب وہاں پر بھی ڈائیورٹ ہو رہے ہیں معاملات؟ نہیں، یہ نتیجہ نکالنا بالکل درست نہیں ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر رہا ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تمام ملک ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے تعلقات ملکوں کے ساتھ رکھیں، تو سعودی عرب اپنے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ ان کو بھی برقرار رکھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نئے ایونیوز کھول رہے ہیں۔ جو سعودی کرون پرنس ہیں وہ بڑے ویژنری ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اندرونی امن کے بغیر اقتصادی ترقی، اور ان کا پورا جو فوکس ہے وہ اگلے 20 سال کے اندر سعودی سوسائٹی کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو اس ٹرانسفرمیشن کے پروسیس میں چائنا کا بہت اہم رول ہے۔ چائنا ایک ایمرجنگ طاقت ہے، ایمرجنگ قوت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب بھی اسی طرح جیسے کہ پاکستان کا طریقہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنلی ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے، اور دونوں ملکوں کے درمیان وہ ایک بیلنس تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ سعودی عرب نے چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، میں سعودی عرب کے تعلقات ایران کے ساتھ خراب تھے، ٹرکی کے ساتھ خراب تھے، قطر کے ساتھ ٹینشن ہوئی تھی، تو اب وہ ساری ٹینشنز جو ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں، اور یہ جو سٹیپ ہے یہ بہت بڑا ڈیئرنگ اور بہت بڑا سٹیپ ہے کہ جس کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بہتری آئی ہے،
اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تمام مسلمان ملکوں پر ہوگا، لیکن خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور پاکستان پر اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ پاکستان میں امن و امان کی بہتری میں یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہوگا، اسی طرح پاکستان کے اکنامک ریوائول کی جدوجہد میں بھی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خبر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے چند سالوں میں مسلمان ممالک کے درمیان ٹینشنیں بڑھی تو ان ٹینشنز کی وجہ سے جو کور ایشوز تھے، جیسے فلسطین کا کور ایشو ہے، کشمیر کا کور ایشو ہے، ان ایشوز سے توجہ ہٹ گئی تھی یا ان کی طرف فوکس کم ہو گیا تھا۔ تو اب یہ جب ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں تو اس کے بعد ان کور ایشوز پہ مسلمان ممالک دوبارہ سے توجہ کر سکیں گے، اور یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی طرف بھی ایک بہت اہم سٹیپ ہوگا۔ صحیح، امت مسلمہ کے اتحاد کی طرف بھی بہت بڑی پیش رفت ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے کہ ضیاء الحق صاحب نے بھی فلسطین کے حوالے سے بات کی، تو میں آپ کا موقف اس حوالے سے لینا چاہوں گا کہ سعودی عرب اور ایران تعلقات اور اسرائیل کو بے حد تشویش رہی ہے اور ہے بھی، اور ناجائز صہیونی ریاست کی اگر بات کی جائے تو فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے یہ تعلقات کتنا بڑا پیش خیمہ بن سکتے ہیں؟ میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو، جو پاکستان کی صورتحال تھی، جس انداز میں مختلف مسالک، میں تو یہ قائل ہوں کہ مسالک کے بزرگ اور جید علماء جو تھے وہ آپس میں متحد اور انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، لیکن کچھ عناصر تھے جو فرقہ واریت پھیلانا چاہتے تھے، اور پھر کچھ یہاں ایران کے حامی، کچھ سعودی عرب کے حامی آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹسل بنی، وہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی، کشمیر کاز اور فلسطین کاز کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ خطے میں جو عرب ممالک میں، ایران میں یہ جو مسائل بنے، یہ بھی فلسطین کاز کے لیے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل مضبوط ہوا تھا۔ اب اسرائیل سیکھ پا اسی لیے ہے کہ جب سعودی عرب اور ایران نزدیک آئیں گے، پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہوگا، خطے کے دیگر ممالک بھی، تجارت ان کی بڑھے گی ان دو ممالک کے تعلقات کی وجہ سے، یہ مضبوط معاشی حوالے سے بھی ہوں گے، امن و امان کے حوالے سے بھی مضبوط ہوں گے، اور اتحاد بین المسالک کی فضا بھی قائم ہوگی۔ اب وہ جو اتحاد ہوگا وہ اسرائیل کو چبھ رہا ہے، اور فلسطینی اس پہ خوش ہیں، کشمیری خوش ہیں کہ دو بڑے ممالک ہیں، میں سمجھتا ہوں دو بڑے مسلمانوں کے ممالک، ایران کا بڑا کردار ہے اور سعودی عرب کا بڑا کردار، یہ اگر دونوں متحد ہو گئے، آپس میں اکٹھے ہوئے، تو فلسطین کا مضبوط ہوگا، کشمیر کا مضبوط ہوگا، اسرائیل اور انڈیا کی شرارتیں انشاءاللہ کم ہوں گی۔ میں پاکستان کے بارے میں عرض کروں کہ جب پاکستان میں ایک ظاہراً فرقہ واریت بڑی عروج بھی تھی، آپس میں لڑ رہے تھے، اس وقت دنیا کے انویسٹرز نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ معاشی صورتحال جو جمیل صاحب نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اسی بحالی، اسی شان و شوکت کے ساتھ چلے تو انشاءاللہ پاکستان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ ایران ہمارا ہمسایہ اور برادر ملک ہے، گیس پائپ لائن ان کی بارڈر پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اب اگر دو آپس میں وہ متحد ہوں گے، ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہ گیس پائپ لائن کو پاکستان کے اندر لے آئیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کریں، سعودی عرب کے ساتھ بھی معاشی تعلقات اچھے قائم کریں، امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، فلسطین اور کشمیر کے مسلمان بھی بڑے مضبوط ہوں گے، اور پاکستان بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور تیسرا نقطہ میں یہ عرض کروں کہ ظاہر ہے خطے کے ممالک کچھ امریکہ کی شرارتیں جو ہیں، جو آئے روز وہ ڈو مور کے مطالبات کرتا ہے، اس سے بھی تنگ آ چکے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، خطے کے ممالک جو ہیں، ہم اگر آپس میں متحد ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے سفارتی تعلقات بحال ہوں گے، فرقہ واریت میں بھی کمی کا امکان ہے۔ ڈاکٹر جمیل خان صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود رہے، ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ رہے، علامہ عارف وائری صاحب ہمارے ساتھ رہے، تینوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔